अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि मुज़ाकरात किससे करें, उनसे आईपीपीज़ वाले भी मुज़ाकरात नहीं करते। मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, इसका फैसला महमूद अचकज़ई करेंगे। उनकी मर्जी है, अगर वो हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके बहुत गलत किया और सरासर कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर ने कहा, महमूद खान अचकज़ई को अगर हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहें तो कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में आर्मी वार गेम के अख्तितामी इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म को हाल ही में ख़त्म होने वाली वार गेम में पाक फ़ौज के ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम को बरकरार रखने और एटमी ताकत के नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखने में हमारी मुसल्लह अफ़वाज का कलीदी किरदार है। उन्होंने रोज़गार के जदीद तसव्वुरात और ढांचा जाती इस्लाहात की तारीफ की। अस्करी क़यादत ने कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। इस बात का इयादा किया गया कि पाक फ़ौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। बानी पीटीआई का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि जलसे किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। ये लोग गैर कानूनी तौर पर जलसा रोकने की कोशिश करेंगे तो हम मुकाबला करेंगे। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। हर सूरत में होगा इंशाअल्लाह, और आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अगर अपनी बात से, कमिटमेंट से, एनओसी से मुकर भी गए तो फिर मैं बताते खुद एक एनओसी हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि एनओसी क्या होती है और जलसा कैसे होता है। गवर्नर जो है ना, इसको मेरे ख्याल में अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि एक पर्ची आई है और पर्ची पे गवर्नर बन गया है। ये सिर्फ चाहता है कि मैं इसका नाम लूं और उस नाम की वजह से इसको मौका मिले और ये टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके कोई बात करे और लोग इसकी बात सुने। मेरे ख्याल में इसको गवर्नर हाउस के बेडरूम में सोना रास नहीं आ रहा। बानी पीटीआई की हुकूमत नहीं, अब मुल्क में महंगाई क्यों है। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा होगा। बानी पीटीआई 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पुरुमीद हैं। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, अल्लाह ने बानी पीटीआई को बाइज्जत बरी किया, हमें एनओसी दिया गया है। उम्मीद है जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा एक शख्स का इस्तीफा नहीं, उसको संजीदगी से लिया जाए। खान तो 2.5 साल से हुकूमत से बाहर है। आप कहते थे महंगाई कंट्रोल करेंगे, क्या हुई? कंट्रोल हुई? जल्द से इंशाल्लाह होगा और पुरअमन होगा। इमरान खान साहब पुरअमन है और वो पुरुमीद हैं और वो इस्तिकामत से भरपूर हैं। आप जब हमारे दरमियान होते थे और जल्द इंशाल्लाह दोबारा होंगे कि जिस जिले से हमारा वर्कर आएगा, वोटर आएगा, सपोर्टर आएगा, गाड़ियों में आएगा, वो कोई फ्लैंक कोच में बैठ के आएगा, कोई इसको ना रोके, क्योंकि ये पीसफुल एक्टिविटी है। एनओसी हमारे पास मौजूद है। मेंगल साहब का इस्तीफा एक शख्स का इस्तीफा नहीं है, इसको संजीदा लें। चाहते हैं कराची में अमन बहाल हो। कराची पाकिस्तान को आधे से ज्यादा टैक्स देता है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची में बिजली नहीं मगर भारी बिल्स आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक वालों से कहता हूं कराची पर जुल्म बंद करो। वजीर आजम से मुलाकात में हमने कि इलेक्ट्रिक का मामला उठाया कि इलेक्ट्रिक वाले कराची से मुनाफा लेकर आपस में तकसीम कर लेते हैं। आवाम की बर्दाश्त की भी एक हद होती है। और ये तुम्हारा जुल्म है कराची के शहरियों पर। तुम्हारे जुल्म को हमने बेनकाब किया है, तो अब ये जुल्म बंद होना चाहिए। जो प्राइवेट पार्टियां 3000 मेगावाट बिजली थर्कोल से बना रही हैं, वो कौमी नेटवर्क में जाता है, पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कराची को नहीं मिलता। कि भाई ये कोई लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नहीं है। तो फिर खुदा की कसम, अगर हमारी लोड शेडिंग होगी तो बेटा तुम्हारी भी लोड शेडिंग होगी। फिर अब अगर हम तुम्हारे लिए माजी में वफाक से खड़े हुए, तुम्हें कराची का इदारा समझ के तुम्हें ओनरशिप हमने दी, हम लड़े तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे मुनाफे के लिए लड़ेंगे हम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात किए जाएं। ऑपरेशन या डंडे के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। कौमी डायलॉग होना चाहिए। हमारे मुआहदे की पासदारी में 17 दिन रह गए हैं। मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो पुरअमन सियासी मज़ाहमत को आगे बढ़ाएंगे। एतमाद में लेना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को
آن بورڈ لے کر ایک گریٹر ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک رخے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ راولپنڈی میں جو تاریخی دھرنا تھا اس نے بہرحال پاکستان کی قوم کو ایک امید دی ہے، اور حکومت نے ہمارے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا ہے۔ 17 دن باقی ہیں اور ہم ایک ایک دن جو ہے وہ گن رہے ہیں اور پبلک سے رابطہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ایک زبردست اسٹرینتھ حاصل کر رہی ہے، ایک طاقت حاصل کر رہی ہے، اور اس طاقت کا استعمال انشاءاللہ ہم خود عوام کے حق میں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مرشید بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں، وہ ایک رسمی عہدے پر لائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا ووٹ ان کو چاہیے تو آئینی طریقے سے کہہ دیں، جواب مل جائے گا۔ وہ دراصل اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ ایک ہمارے یہاں سے کچھ فاصلے پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو ابھی تک چند مہینے ہو گئے ہیں اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے، اس کو ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ گورنر ہے۔ تو وہ ہر روز صبح اٹھ کے شیشے میں دیکھتا ہے، پہلے اپنی شکل دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ ہے تو گورنر ہاؤس جہاں میں ہوں، تو اب میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ گورنر ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعتماد کا ووٹ لے۔ کس بات کا اعتماد کا ووٹ لے؟ اگر آپ میں جرأت ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو واقعی آپ کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے اور آپ کو صحیح رائے دے رہا ہے، تو آپ وزیر اعلیٰ سے اعتماد کے ووٹ کا فارملی تقاضا کریں۔ بیانات دینے کی کیا تو کہ کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داغ دیا، کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داغ دیا، کبھی کسی جگہ فیتا کاٹتے ہوئے بیان داغ دیا، کیونکہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں تو آپ بیانات داغتے رہتے ہیں۔ اس بار خان صاحب کی طرف سے کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ چاہے میں خود بھی تم لوگوں کو کہوں، میری ویڈیو تمہارے سامنے پیش کی جائے کہ جلسہ کینسل کرو، کینسل نہیں ہوگا، جلسہ ہوگا۔ اب اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ جہاں پر عوام کا اور حکومت کا یعنی وفاقی حکومت کا تصادم ہو، وہ ہم نہیں چاہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہتی ہیں تحریک انصاف کا اوڑھنا بچھونا فتنہ اور فساد ہے۔ بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتے ہیں 2/3 اکثریت سے آتے ہیں۔ نواز شریف آئین قانون اور جمہوریت پر یقین رکھتے، اڈیالہ جیل کا قیدی سہولت کاری اور بوٹ پالش کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد، شہید کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کی۔ صدر مملکت نے کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمدردیاں شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سے نوجوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دہشت گردی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ کیپٹن محمد علی قریشی گزشتہ دنوں بلوچستان میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضے دے رہے ہیں، کامیاب افراد کو بلا سود 15 لاکھ تک قرض ملے گا۔ انہوں نے کہا 15 لاکھ کا قرض ہے، 7 سال میں ایک ساتھ ادا کرنی ہے، ماہانہ قسط کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ گھر بنانے کے لیے قرضے کی، سود فری قرضے کی، بلا سود قرضے کی، انٹرسٹ فری، وہ ان کو انشاءاللہ تعالی 15 سپٹمبر کو مل جائے گا، اور یہ 15 لاکھ تک روپے کا لون ہے۔ 7 سال میں اس کی ایک ساتھ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اس میں انٹرسٹ بالکل نہیں ہے کہ جو اس کے مہینے کی قسط ہے اس کو ہم کم سے کم رکھیں تاکہ عوام کی جو جیب ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہ ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے لندن میں سیکرٹری جنرل پیٹر شیا کا اسکاٹ لینڈ سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا وزیر اعظم پاکستان آئندہ چند ہفتوں میں برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اسکاٹ لینڈ نے کہا پاکستان نئی دولت مشترکہ کے بانی ارکان اور انتہائی اہم ملک ہے، جلد دوبارہ پاکستان کا دورہ کروں گی۔ فارن آفس پاکستان جو ہے وہ فارن آفس یو کے ساتھ کوئی ڈیٹ ورک آؤٹ کر رہا ہے۔ یہ کافی ممکن ہے کہ چند ہفتوں میں ہی یہ پہلی جو بائی لیٹرل وزٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ود یو کے پرائم منسٹر، وہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہو جائے۔ had an extraordinarily successful visit to Pakistan where I was warmly welcomed. I hope that I will get an opportunity to return to Pakistan.
وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے ایڈوانس سٹیج پر ہیں IMF سے قرض پروگرام کی منظوری جلد ہو جائے گی. سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت پر بات کر رہے ہیں. محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے بات آگے بڑھ رہی ہے. ایڈوانس سٹیج پر ہیں, جلد منظوری ہو جائے گی. صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں وزیر خزانہ نے کہا IMF ایگزیکٹو بورڈ سے قرض منظوری کے لیے ابھی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی, تاہم رواں ماہ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے قرض پروگرام کی منظوری ہو جائے گی. IMF کے ساتھ بیرونی فنانسنگ پر بات چیت بھی جلد فائنل ہو جائے گی. سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر ادھار تیل کی سہولت پر بات کر رہے ہیں, جبکہ سعودیہ کے ساتھ باہمی معاہدوں کے تحت پروجیکٹس اور سرمایہ کاری پر بھی بات ہو رہی ہے. دوست ممالک کے علاوہ بھی کمرشل اداروں سے لینڈنگ پر بات چیت کر رہے ہیں. وفاقی کابینہ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں پاک فوج, سول آرمڈ فورسز اور حکومت کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا. کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کے لیے قانون سازی کی جائے گی. ترمیم کے بعد سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا. ترمیم کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں گی. ترمیم کے بعد دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں لیا جا سکے گا. لاہور کینٹ میں واقع شہدائے قبرستان میں غازیان ڈوگرئی کی یادگار پر یوم دفاع کے موقع پر لاہور میں مختلف وفود کی یادگار شہداء پر حاضری. شہریوں کے مختلف وفود, صحافیوں اور تاجروں نے بھی یوم دفاع پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. یہ یادگار 16 پنجاب ریجمنٹ کے ان 106 شہداء کی نشانی ہے کہ جنہوں نے 1965 کی جنگ کے دوران اپنی جانیں نچھاور کر کے دھرتی ماں کی حرمت کا تحفظ کر دکھایا. تاجر اور صحافی برادری کی جانب سے بھی غازیان ڈوگرئی کی یادگار پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں. وائس آف پاکستان اور صحافیوں کی تنظیم پاکستان جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے وفد کی قیادت سینئر صحافی اور اینکر پرسن ذوالفقار راحت نے کی. کاروباری طبقے کی تنظیم ففتھ پلر اکنامک موومنٹ کے وفد کی قیادت معروف بزنس مین عابد بٹ نے کی. اوورسیز کے وفد کی قیادت صدر آسٹریلیا پاکستان ایسوسی ایشن اقبال چودھری نے کی. وفود کے ارکان نے ملک کی سالمیت اور سلامتی کے لیے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں اور بے مثال خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستانی قوم اور افواج کے لازوال رشتے اور سچے جذبے کو شکست نہیں دے سکتی. محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کا ضامن ہے. لاہور کینٹ میں واقع شہدائے قبرستان میں غازیان ڈوگرئی کی یادگار پر یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی. یہ یادگار 16 ریجمنٹ پاک کے 106 شہیدوں کے نام پر تعمیر کی گئی تھی, جنہوں نے 1965 کی جنگ میں ڈوگرئی کے مقام پر دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا. اس عظیم کارنامے کی بنا پر اس پلٹن کو غازیان ڈوگرئی کا خطاب ملا. اس موقع پر 1965 اور 1971 کے غازیوں میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر شامی, بریگیڈیئر ریٹائرڈ شیر افغن اور میجر جنرل ریٹائرڈ غلام دستگیر نے جنگ کے دوران کے واقعات بیان کیے. غازیوں نے اپنے شہید رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا اور دفاع پاکستان کے لیے پاک فوج کے لازوال جذبے کو سراہا. میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت کی قبر پر سلامی. لاہور میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے قوم کے بہادر سپوت کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب میں شہید کے ورثاء نے خصوصی شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا تھے. بشپ آف لاہور کامران ندیم سمیت مسیحی برادری نے تقریب میں شرکت کی. مختلف مذاہب اور مسالک کے رہنماؤں نے شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کر کے بین المذاہب ہم آہنگی کا خوبصورت نمونہ پیش کیا. سردار رمیش سنگھ اروڑا نے محفوظ پاکستان کو مضبوط پاکستان کی بنیاد قرار دیا. طلبہ نے قومی ترانے اور ملی نغموں کی دھنیں بجائیں. میجر سرمس رؤف نے 11 ستمبر 1987 کو پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا. ستمبر 2007 میں آفیسر باجوڑ سکاؤٹس میں ونگ کمانڈر کی ڈیوٹیاں انجام دے رہے تھے, جو کہ اس وقت ساؤتھ وزیرستان میں تعینات تھے. 13 ستمبر 2007 کو ایک سرچ آپریشن کے دوران بارودی مواد کے پھٹنے کے باعث میجر سرمس رؤف خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی یہ بہادری اور فرض شناسی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک نڈر اور محب وطن آفیسر تھے. ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی پر انہیں تمغہ بصالت سے نوازا گیا. میجر سرمس رؤف کی شہادت مسیحی برادری کی دفاع پاکستان کے لیے انمول خدمات کی عکاس ہے. رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا. پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم دفاع الشہداء اور پاکستان کی یاد میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں اراکین پارلیمنٹ, سفیروں, دفاعی اتاشیوں, فرانسیسی مسلح افواج کے افسروں,
امور خارجہ، دفاعی صنعت اور تھنک ٹینک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ 6 ستمبر افواج پاکستان اور عوام کی مثالی جرت، بے مثال عزم، بے مثال قربانی کے جذبے اور بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ تمام قومیں اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازعات کا حل پاکستانی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام اور ہمارے خطے کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے فرانس کے ساتھ شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا پاکستان عالمی امن، سلامتی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری قائم کرنے اور بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے پر یقین رکھتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔